पंजाब के रूहानी और अदबी मंजरनामे में एक नाम हमेशा चमकता रहता है। वो नाम है शाका। आप सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक सूफी रहनुमा, फलसफी और इंसानियत के उस्ताद थे। आपकी जिंदगी और शायरी का महवर हमेशा सच्चाई, मोहब्बत, आजिज़ी और खुदा खूफी रहा। शाह का असल नाम सैयद अब्दुल्ला शाह क्वादी था और अब 1680 में कसूर मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। अपने अपनी इब्तिदाई तालीम कुरान और फ़िक़्ह में हासिल की, लेकिन जल्द ही आपका दिल सिर्फ किताबों की मालूमात में मुतमईन न रहा। आपकी रूह की तलाश ने आपको सूफियाना तर्ज़ ज़िंदगी की जानिब माइल किया। बरसग़ीर के अजीम सूफ़ी शायर और दरवेश थे। आपकी शायरी आज भी दिलों को झंझोड़ देती है और इंसान को अपने बातिन में झांकने पर मजबूर करती है। आपकी ज़िंदगी में कई वाक़यात पेश आए, मगर सबसे ज़्यादा मशहूर वो किस्सा है जो आपकी अपने मुर्शिद से बेमिसाल मोहब्बत, आजिज़ी और अना की कुर्बानी को ज़ाहिर करता है। यह किस्सा सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि रूहानियत का एक गहरा सबक है। मुर्शिद की तलाश। बुली शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था। वो इल्म व फ़ज़ल में बहुत बुलंद मकाम रखते थे। कुरान, हदीस और फ़िक़्ह का गहरा इल्म रखते थे। ख़ानदान भी मुअज़्ज़ज़ था, मगर इस सब के बावजूद उनके दिल में एक खला था। उन्हें महसूस होता था कि सिर्फ ज़ाहिरी इल्म काफ़ी नहीं, असल सुकून तो दिल के अंदर अल्लाह की पहचान से आता है। यही तड़प उन्हें एक कामिल मुर्शिद की तलाश में ले गई। काफ़ी जस्तजू के बाद वो लाहौर के करीब एक बुजुर्ग हस्ती के पास पहुँचे जिनका नाम था शाह इनायत क्वादी। वो पेशे के एतबार से बागबान थे, मगर रूहानियत के आसमान पर बुलंद मकाम रखते थे। रवायत है कि जब बुली शाह पहली बार उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो शाह इनायत बाग में पौधे लगा रहे थे। बुली शाह ने अदब से अर्ज़ किया, हुजूर, रब कैसे मिलेगा? शाह इनायत ने बगैर कोई लंबी तकरीर किए एक पौधा एक जगह से निकाला और दूसरी जगह लगा दिया। फिर फरमाया, ले आ, रब्दी की पाना, इधरू पाटिन्नाती अलिफादे रोहेलाना। यानी अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत में लगा दो, रब मिल जाएगा। ये अल्फाज सीधे बुली शाह के दिल में उतर गए। उन्होंने फौरन समझ लिया कि यही वो कामिल मुर्शिद हैं जिनकी वो तलाश कर रहे थे। इसी लम्हे उन्होंने बैत कर ली। इश्क की राह और आजमाइश। मुर्शिद की सोहबत में बुली शाह की जिंदगी बदल गई। वो रातों को इबादत करते, दिन में खिदमत करते और हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहते। उनकी शायरी में भी इश्क हकीकी की झलक नुमायां हो गई। मगर इश्क की राह आसान नहीं होती। कुछ वक्त बाद मुआशरे के बाज़ लोगों को ये रिश्ता पसंद न आया। उन्होंने मुर्शिद और मुरीद के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर दी। बातें बढ़ती गईं, यहाँ तक कि शाह इनायत नाराज़ हो गए और बुली शाह को अपने दर से दूर कर दिया। ये जुदाई बुली शाह के लिए क़यामत से कम न थी। उनका दिल टूट गया। वो तड़पने लगे। उनकी कैफियत ऐसी हो गई जैसे मछली पानी के बगैर। उन्होंने कई बार मुआफ़ी मांगी, पैगाम भेजे, मगर मुर्शिद की खामोशी बरकरार रही। अना की आखिरी कुर्बानी। जब तमाम ज़ाहिरी रास्ते बंद हो गए तो बुली शाह ने एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद मेरी अना अभी बाकी है, इसीलिए मुर्शिद राज़ी नहीं हो रहे। इस ज़माने में एक आलम और सैयद ख़ानदान के फ़र्द का औरतों का लिबास पहनकर नाचना मुआशरती तौर पर बहुत बड़ी बात थी, मगर इश्क में इज़्ज़त व ज़िल्लत की परवाह नहीं होती। रवायत के मुताबिक बुली शाह ने औरतों का लिबास पहना, पाँव में घुंघरू बांधे और एक रक्कासा जमात के साथ मुर्शिद के दरबार में पहुंच गए। वो रक्स करते हुए दर्द भरी आवाज में गा रहे थे, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनके दिल की फरियाद थी। उनके आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी, मगर कदम रक्स में थे। लोग हैरान थे कि एक आलम दीन ये क्या कर रहा है। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने तनकीद की, मगर बुली शाह को किसी की परवाह न थी। उनकी नज़र सिर्फ मुर्शिद की रज़ा पर थी। मुर्शिद की नज़र करम। शाह इनायत ने जब ये मंजर देखा तो वो समझ गए कि ये कोई आम रक्स नहीं, ये एक टूटे हुए दिल की पुकार है।
انہوں نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ میرا مخلص مرید بلی ہے۔ مرشد کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فوراً بلی شاہ کو اپنے پاس بلایا۔ جب بلی شاہ قریب آئے تو شاہ عنایت نے انہیں گلے لگا لیا۔ یہ لمحہ بلی شاہ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر دل کو سکون مل چکا تھا۔ مرشد نے فرمایا کہ اب تمہارا نفس ٹوٹ چکا ہے، اب تم حقیقی عشق کی منزل کے قریب ہو۔ اس واقعے کا روحانی سبق: یہ قصہ ہمیں کئی گہرے اسباق دیتا ہے۔ عشق حقیقی انا کی قربانی مانگتا ہے۔ مرشد کی اطاعت روحانی کامیابی کی کنجی ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہی بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا کی عزت وقتی ہے، اصل عزت اللہ کی رضا میں ہے۔ بلی شاہ کی شاعری بھی اسی سبق کو دہراتی ہے۔ بلیا کا جانا میں کون؟ یہ شعر دراصل انا کے خاتمے کا اعلان ہے۔ آج کا پیغام: آج بھی میں بلی شاہ کا مزار عقیدت کا مرکز ہے۔ ہر سال عرس کے موقع پر ہزاروں لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ ان کی شاعری آج بھی محفلوں میں گائی جاتی ہے اور دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی شہرت علم میں نہیں بلکہ دل کی صفائی اور عاجزی میں ہے۔ اگر انسان اپنی انا توڑ دے، دل کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی طرف لگا دے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو محض نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دلوں کو بدل دیتے تھے۔ آپ کی محفل میں بیٹھنے والا شخص صرف الفاظ نہیں سنتا تھا بلکہ اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی سے منسوب ہر واقعہ ہمارے لیے سبق ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک مشہور اور سبق آموز قصہ دودھ والے اونٹ کا ہے جو انسان کو دیانت، حلال رزق اور سچی توبہ کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ قصور کا ماحول اور ایک عام سا انسان۔ قصور کے نواحی علاقے میں ایک سادہ سا گاؤں تھا۔ گاؤں کی زندگی سادہ مگر محنت طلب تھی۔ صبح سویرے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص بھی تھا جو دودھ بیچ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ اس کے پاس چند بھینسیں اور گائیں تھیں۔ وہ فجر کے وقت اٹھتا، جانوروں کو چارہ ڈالتا، دودھ نکالتا اور بڑے مٹکے میں بھر کر شہر کے بازار کی طرف روانہ ہو جاتا۔ شروع میں وہ نہایت دیانتدار تھا، خالص دودھ بیچتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ اس کی شہرت ایک سچے تاجر کے طور پر پھیلنے لگی۔ مگر وقت کے ساتھ اس کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا، لالچ کا پہلا قدم۔ ایک دن اس نے سوچا، اگر میں دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دوں تو دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی، منافع زیادہ ہوگا، کسی کو کیا معلوم ہوگا۔ یہ خیال بظاہر معمولی تھا مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی آزمائش شروع ہوئی۔ پہلے دن اس نے صرف ایک گلاس پانی ملایا، کسی کو فرق محسوس نہ ہوا۔ اگلے دن اس نے مقدار بڑھا دی۔ چند ہفتوں بعد وہ آدھا دودھ اور آدھا پانی بیچنے لگا۔ ظاہر میں اس کی آمدنی بڑھ رہی تھی، گھر میں پیسے زیادہ آ رہے تھے، مگر اس کے دل کا سکون ختم ہونے لگا تھا۔ رات کو سوتے وقت اسے بے چینی محسوس ہوتی، مگر وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتا، سب ہی تو ایسا کرتے ہیں، میں کون سا اکیلا ہوں۔ شاہ کی نظر بصیرت۔ ایک دن بازار میں غیر معمولی خاموشی تھی، لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ اسی دوران شاہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ کی آنکھیں عام انسانوں کی طرح صرف ظاہری چیزیں نہیں دیکھتی تھیں بلکہ دلوں کی کیفیت بھی محسوس کر لیتی تھیں۔ آپ کی نگاہ اس دودھ والے پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑا دودھ میں پانی ملا رہا تھا اور آدیر الفادیر دیکھ رہا تھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ شاہ کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر نرمی سے اس کے قریب جا کر فرمایا، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ وہ چونک گیا، ہاتھ کانپنے لگے، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، حضور کچھ نہیں، بس دودھ تیار کر رہا ہوں۔ سچائی کا سوال۔ شاہ نے مسکرا کر پوچھا، یہ جو تم دودھ بیچتے ہو کیا یہ خالص ہوتا ہے؟ وہ گھبرا گیا، مگر پھر بھی بولا، جی ہاں حضور، بالکل خالص ہے۔ آپ نے نہایت شفقت سے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے تو؟ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، پسینہ ماتھے پر نمودار ہو گیا۔
اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جملہ جس نے دل ہلا دیا۔ تب شاہ نے فرمایا، بیٹا، لوگوں کی آنکھوں سے تم بچ سکتے ہو مگر اللہ کی نظر سے کیسے بچو گے؟ یہ الفاظ اس کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کا راز کھل گیا ہو۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ لوگ جمع ہونے لگے، مگر شاہ نے اسے رسوا نہیں کیا۔ کرامت اتمبی روایت میں آتا ہے کہ شاہ نے ایک پیالہ منگوایا، اس میں دودھ ڈالا اور دعا فرمائی۔ حاضرین نے دیکھا کہ دودھ اور پانی الگ الگ نمایاں ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دودھ والا لرز اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لالچ نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے لوگوں کو دھوکا دیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ شفقت بھرا جواب۔ شاہ نے اسے اٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، میں کون ہوں معاف کرنے والا؟ سچی توبہ کرو، اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، حلال رزق کم ہو سکتا ہے مگر اس میں برکت ہوتی ہے۔ حرام رزق زیادہ ہو کر بھی سکون نہیں دیتا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ تبدیلی کا آغاز۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے عہد کیا کہ کبھی دودھ میں پانی نہیں ملے گا۔ شروع میں اس کی آمدنی کم ہوئی۔ گھر والوں نے بھی سوال کیا، مگر اس نے صاف کہہ دیا، میں اب صرف خالص دودھ بیچوں گا چاہے کم کمائی ہو۔ چند ماہ بعد لوگوں کو اس کی دیانت کا یقین ہو گیا۔ اب وہی گاہک جو پہلے شک کرتے تھے اسی سے دودھ لینے لگے۔ اللہ نے اس کی کمائی میں ایسی برکت دی کہ پہلے سے زیادہ سکون نصیب ہوا۔ اندرونی سکون۔ رات کو جب وہ سوتا تو دل مطمئن ہوتا۔ اب اسے بے چینی محسوس نہ ہوتی۔ وہ اکثر اللہ سے دعا کرتا، اللہ، مجھے ہمیشہ سچائی پر قائم رکھنا۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی نصیحت کی، بیٹا یاد رکھنا، رزق کم ہو مگر حلال ہو۔ دھوکہ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر آخرت خراب کر دیتا ہے۔ روحانی پہلو۔ شاہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہی تھا کہ انسان کا باطن صاف ہو۔ عبادت صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ معاملات کی سچائی بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو مگر کاروبار میں دھوکہ دے تو اس کی عبادت ادھوری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سچی توبہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ اصلاح محبت سے ہوتی ہے، ذلت سے نہیں۔ معاشرتی سبق۔ آج کے دور میں بھی یہ واقعہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ہم معمولی فائدے کے لیے معیار گرا دیتے ہیں، سچائی چھوڑ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ مگر ہمیں سوچنا چاہیے، چند روپوں کا فائدہ کیا ہمارے ضمیر کے سکون سے زیادہ قیمتی ہے؟ سوچئے۔ ایک شخص جو اپنے وقت کا عظیم صوفی شاعر اور اللہ کا ولی ہو، مگر وہ مٹی کے ڈھیر پر بیٹھا ہو، عام فقیر کی طرح۔ لوگ اس پر ہنس رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، کوئی اسے پہچان نہ رہا ہو، اور وہ خاموش ہو، مسکرا رہا ہو۔ کیا یہ واقعی کوئی عام درویش تھا؟ پھر وہ ہستی تھی جس کے اشعار آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ واقعہ ہے شاہ کا۔ وہ بزرگ جنہوں نے انا کو مٹی میں ملا کر عشق الہی کا راستہ دکھایا۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ قصور کی سرزمین اور ایک خاموش درویش۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پنجاب کی سرزمین روحانیت سے مہک رہی تھی۔ قصور کی گلیوں میں علم و عرفان کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ اپنے مرشد حضرت شاہ عنایت قادر کی صحبت سے فیض پا چکے تھے اور عشق حقیقی کے سفر پر گامزن تھے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو پرکھا جائے۔ کیا لوگ ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں؟ باطن کی روشنی پہچانتے ہیں؟ چنانچہ وہ سادہ کپڑے پہن کر شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر چلے گئے۔ وہاں مٹی کا ایک ڈھیر تھا۔ وہ اسی مٹی پر جا کر بیٹھ گئے۔ سر جھکا ہوا، آنکھوں میں سکون، چہرے پر نور۔
لوگوں کا رویہ۔ کچھ نوجوان وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر مٹی میں بیٹھا ہے۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو یہ کیسا درویش ہے، اگر ولی ہوتا تو کسی دربار میں بیٹھا ہوتا، یہ مٹی میں کیوں بیٹھا ہے؟ دوسرے نے طنز کیا، آج کل تو ہر کوئی فقیر بن جاتا ہے۔ وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ شاہ خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہ آیا، نہ انہوں نے جواب دیا، نہ بددعا کی۔ وہ مٹی کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے اور آہستہ سے مسکرا دیتے۔ ایک بوڑھی عورت کی آمد۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری۔ اس کے چہرے پر سادگی تھی مگر آنکھوں میں نور۔ وہ قریب آئی، غور سے دیکھا اور فوراً ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم بابا جی۔ شاہ نے سر اٹھایا اور محبت سے جواب دیا، وعلیکم السلام بی بی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ عورت نے عرض کیا، بابا جی آپ کے چہرے پر نور ہے، آپ عام انسان نہیں لگتے، مگر آپ مٹی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ شاہ مسکرائے اور فرمایا، بی بی، جو مٹی میں نہ بیٹھے وہ دل میں کیسے اترے؟ یہ جملہ سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ عاجزی کا درس۔ اسی وقت وہ نوجوان واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی فقیر اب عزت سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، بابا آپ کو اس عورت نے کیوں پہچان لیا اور ہم کیوں نہ پہچان سکے؟ شاہ نے نرمی سے فرمایا، تم نے میری حالت دیکھی، اس نے میری حقیقت دیکھی۔ تم نے لباس دیکھا، اس نے نور دیکھا۔ تم نے مٹی دیکھی، اس نے محبت دیکھی۔ نوجوان شرمندہ ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ روحانیت کا راز۔ شاہ اکثر فرمایا کرتے تھے، بالوے کی جانا میں کون؟ یہ شعر دراصل انا کے خاتمے کا اعلان ہے۔ جب تک انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ مٹی میں بیٹھنا دراصل علامت تھا کہ انسان کی اصل مٹی ہے اور اسے مٹی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ مرشد کی تعلیم۔ کہتے ہیں کہ جب شاہ اپنے مرشد حضرت شاہ عنایت کے پاس واپس گئے تو مرشد نے مسکرا کر پوچھا، بالہ آج کیا سیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور، آج معلوم ہوا کہ لوگ آنکھ سے نہیں دل سے پہچانتے ہیں، اور جن کے دل صاف ہوں وہی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ مرشد نے فرمایا، یاد رکھو جو جھکتا ہے وہی بلند ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ملنے والے اسباق۔ ایک اصل بزرگی سادگی میں ہے۔ اللہ کے دوست نمود و نمائش نہیں کرتے۔